नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत हमने पढ़ी थी आखिरी आयत नंबर जो है 38 और 39। मैं रेफरेंस के लिए पहले वो पढ़ूंगा ताकि अगली बात समझ में आ जाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि सक़लतुम इलल अर्ज़, कि क्या हो जाता है ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो, जिहाद करो, तो तुम ज़मीन के साथ चिमट जाते हो, यानी अपने घरों के साथ, अपनी तजारतों के साथ, उन्हीं के साथ चिमटे रहते हो। आरज़ी तुम बिल हयाती दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद कर रहे हो आखिरत के मुकाबले में। वमा मताउल हयाती दुनिया, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी फिल आखिरती इल्ला कलील, आखिरत के मुकाबले में मगर बहुत कम। ये आयत नंबर 38 में हमने पढ़ा था। फिर आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि अगर तुम नहीं निकलोगे, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम नहीं निकलोगे, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें अल्लाह अज़ाब देगा दर्दनाक। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हें हटा देगा, तुम्हें माजूल कर देगा, तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। क्योंकि अरब, इनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़ी फजीलत दी, अपनी किताब अरबी में उतारी, अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनमें भेजे। अब इन पर जितनी जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। जितना अल्लाह ने अजीम रुतबा दिया है उतनी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है, उतनी ज़िम्मेदारी ना करने की सज़ा भी, पूरी ना करने की सज़ा भी ज़्यादा है। तो आज जो हमारे सामने एक नक्शा बन रहा है, बहरहाल पहले मैं इस आयत को आ जाता हूँ ताकि हम आज का सबक शुरू करें, फिर बातें होती रहेंगी साथ साथ इंशाअल्लाह ताला। आज के हालात के मुताबिक भी हम गौर व फिक्र करेंगे, क्योंकि ये कुरान तो क़यामत तक के हर इंसान तक के लिए है, हर हालात के लिए है। अल्लाह फरमा रहे हैं, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देगा, दर्दनाक अज़ाब। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह किसी और कौम को लेगा। वला तज़ुर्रुहु शैया, और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और अब जो आज हमारा सबक है उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि इल्ला तंसुरूहु, और अगर तुम नहीं मदद करोगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द नसरहुल्लाहु, तो अल्लाह ने तो उस वक़्त भी मदद की थी, इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफिरों ने उनको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मक्के से निकलने पर मजबूर कर दिया था। हमने पढ़ा था सूरह अनफ़ाल में कि उन्होंने साजिश क्या की थी कि या पहले तो कहा कि इनको जो है कैद कर दिया जाए, फिर उन्होंने ये साजिश सोची कि इनको जला वतन कर दिया जाए, और फिर ये साजिश सोची कि हर कबीले से एक नौजवान लिया जाए और यक बार की हमला कर दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तय वो शहीद करना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर आपको हिजरत की इजाज़त दी, और आप जब आप निकले थे, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह उसी का जिक्र करे कि अगर तुम नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत के साथ नुसरत करोगे, यानी उनके साथ नहीं निकलोगे, उनके मुयत में उनकी बात को नहीं मानोगे, अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाहु, तो अल्लाह ने तो उस वक़्त भी मदद की थी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब काफ़िरों ने उनको निकाल दिया था या निकलने पर मजबूर कर दिया था। सानी यसनैन, दो में से एक, यानी दो में से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दूसरे अबू बकर सिद्दीक़ थे। इस हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिस्वाहिबिही, जब कहा था अपने साथी से, ला तहज़न, किसने कहा था? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किससे कहा था? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि गम न कर अबू बकर, गम न कर, इन्नल्लाह मआना, कि अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, तो अल्लाह ने उतार दी उन पर अपनी सकीनत। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसे लश्करों से मदद की जिनको मोमिनो तुमने नहीं देखा। देखिए, कुफ़ार मक्का ने कत्ल का तहिया कर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, क्योंकि जब तक इजाज़त ना आ जाए, बहुत सारे लोग इससे पहले बड़ी तादाद में जा चुके थे मदीने, एक एक दो करके टोलियाँ बनाकर जा रहे थे। उम्र फ़ारूक निकले तो शान के साथ निकले कि जिसको अपनी बीवी को बेवा करवाना है तो आ जाए मेरे सामने, जिसने अपनी माँ को रुलाना है तो आ जाए मेरे सामने। कोई नहीं निकला। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे शान वाले सहाबा थे। और फिर उम्र फ़ारूक का रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार खिलाफत राशिदा में क्या था, कितना झुके हुए थे, कितनी सादी ज़िंदगी,
کتنا خوف تھا، عمر تجھ سے پوچھا جائے گا، اور کتنا عدل تھا، کیا شان تھی صحابہ کرام کی، چاہے کوئی بھی ہو، عشرہ مبشرہ کے نام گن لیں، چاہے ابو بکر صدیق، اللہ اکبر۔ اور جب یہ نکلے تھے نا یہاں پر، کیونکہ یہ دونوں نکلے اور غار ثور میں پہنچے، تو یہ جو واقعہ آیا تھا نا، تو اس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابو بکر مجھے یہ جو ہے نا اس کی نیکی دے دے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہجرت کی تھی، اور مجھ سے ساری نیکیاں لے لو۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم رتبہ ہے ابو بکر صدیق کا، کوئی شک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، میں نے دنیا میں ان کا بدلہ دے دیا، اور ابو بکر وہ ہے جن کا بدلہ قیامت والے دن میں جو دے سکا، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ بہرحال اللہ فرما رہے کہ ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا تہیہ کیا، اجازت ہو گئی، مسلمانوں کی بڑی تعداد پہلے جا چکی تھی، جیسے میں نے ضمناً بیان کروں۔ اور پھر ابو بکر صدیق کو لے کر جب چلے وہاں سے، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کا راستہ تھا اس کو چھوڑا، بلکہ شمال کو چھوڑ کر آپ جنوب کی طرف سے چلے، اور پھر جب آپ لوگ آئے 3 دن تک غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق چھپے رہے، کیونکہ دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف پاگلوں کی طرف تلاش کر رہے تھے، اللہ اکبر، خون کے پیاسے ہر طرف ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ چند لوگ غار کے دہانے پر پہنچ گئے، ابو بکر صدیق اپنے لیے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر مند تھے، یقین جانے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا جو 2 ہوں گے اور تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوگا، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ جو بھی اللہ نے اس وقت مدد کیسے کی، اللہ کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مکڑی کو کہا، اس نے جالا بون دیا، ایک کبوتری کو کہا، اس نے آگے انڈے دے دیے، اللہ اکبر۔ اب وہ ان کو لگا کہ یہ ہم مکڑی کا جالا ہے، اگر جاتے اس غار کے اندر جاتے تو لازمی بات ہے کہ جالا تو قائم نہیں رہنا تھا، اور انڈے بھی اس کے اوپر تھے تو وہ بھی ٹوٹ جانے تھے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی مدد پہنچ گئی، اللہ نے ان کی چالوں کو نیچا دکھا دیا، ذلیل کر دیا ان کی چالوں کو، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہا، اللہ کی بات اس وقت بھی بلند ہو کے رہی، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے تھے، آپ کا تو اتنا توکل تھا، صحابہ کا بھی توکل بہت تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ اکبر، مشکل وقت میں حقیقی اطمینان، اتنا پرسکون تھے، سکینت تھی، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا، اور اللہ کے کام کے لیے نکلے، اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ اس آیت میں ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی بہت آ رہی ہے کہ 2 میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو جانے کی اجازت ملی وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ انہیں صاحب کا لقب دیا گیا کہ وہ صاحب تھے 2 میں سے ایک۔ جب اس کے صاحب نے کہا، اس کے ساتھی نے کہا، اس کے دوست نے کہا، آج جو صحابہ پر تان کرتے نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کل قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، یقین جانے کیا کیا عظیم ہستیاں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کروڑوں برکتیں اپنی رحمتیں فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ذات گرامی پر، آپ کے اہل بیت پر۔ اہل بیت ہی ہماری جان ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے زواج وہ بھی اہل بیت میں آتی ہیں، اللہ ان پر برکت فرمائے۔ آپ کے صحاب، ایک ایک صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یقین جرو الفائر راشدین، اور پھر اللہ اکبر تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل گئیں، اگر ان کے خلاف تان کریں گے تو پھر کال قیامت والے دن اللہ سے کیا عذر پیش کر سکیں گے وہ لوگ، اللہ اکبر۔ بہرحال ابو بکر صدیق کی جو ہے رضی اللہ عنہ کی صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت ان کو ملی، الحمدللہ، سب سے زیادہ قربت بھی ان کو ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 2 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے، اللہ اکبر، اور انہیں کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دین کی نصرت اللہ کی طرف سے ہے، چاہے باطل کا انجام، اللہ اکبر۔ کافروں کے تدبیریں وقتی طور پر تو نظر آتی ہیں کہ شاید باطل جو کر رہے ہیں ان کو یہ صحیح جو ہے کامیابی حاصل کر لیں گے، اور ان کی تدبیریں لگتی ہیں کہ بڑی مضبوط ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ ہی اوپر ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ ہی جو ہے وہی بلند رہتا ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اور ہماری تو زندگی کی جد و جہد یہی نہیں ہونی چاہیے
کہ اللہ کا دین قائم ہو ہماری زندگیوں میں، ہمارے مسلمان ملکوں میں، اور پھر وہ نظام لوگ دیکھیں۔ اللہ اکبر، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے وہ عدل والا نظام، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہم نے دیکھ لیا، اسپیشلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2.25 سالہ دور تھا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا 10.5 سالہ دور، اور پھر اسی طرح عثمان غنی کا 11 سالہ دور، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے تقریباً 5.5-6 سال کا دور، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 6 مہینے کا دور، 30 سال آپ نے کہا تھا میرے بعد خلافت رہے گی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آج بھی اگر خلافت کہیں قائم ہو جائے اور لوگ امن دیکھ لیں، اللہ توفیق دے، بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ نظام آئے جس میں ہر ایک کو انصاف ملے، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کچھ لوگ پورے کے پورے سرمایہ پر قبضہ کر کے باقی سب کو، یہ کیا ہے جو بجلی کے معاہدے ہوئے ہیں، کبھی سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، یا آئی پی سی جو بنائے گے کہ بجلی خریدو نہ خریدو، ڈالروں میں پیسے دینے ہیں۔ کسی ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ 200 کے بعد یونٹ جیسے کراس ہو تو بل 3000 سے 8000 پہ چلا جائے۔ غریبوں پر ظلم نہ کریں اللہ کے واسطے، جو صاحب استعداد ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے پاس بڑی جابز ہیں، وہ تو دے سکتے ہیں۔ سرکاری لوگوں کو تو بجلی فری ہے، ان کا پیٹرول فری ہے، کہاں جائیں ہم؟ کہاں وہ دین ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اللہ اکبر جلیل القدر صحابی کہ لوگ پوچھ سکتے تھے کہ آپ کا یہ کرتا کیسے بنا؟ کس نے پوچھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نہیں سنیں گے، ہم آپ کی نہ سنیں گے، نہ اطاعت کریں گے، یہ کرتا کیسے بن گیا جبکہ ہمارا نہیں بن سکا؟ آپ تو ہم میں سے سب سے زیادہ قداور ہیں، تو کھڑے کون ہوئے؟ ان کے بیٹے، کہ اس سے پوچھ لو۔ عبداللہ نے کہا جی میرا بھی نہیں بن پا رہا تھا، میرے باپ کا بھی نہیں بن پا رہا تھا، تو میں نے اپنا حصے کا جو آیا تھا یمن سے جو چادر آئی تھی وہ ان کو دے دی، تو ان کا بن گیا، کوئی برا نہیں منایا۔ جب حق مہر کے لیے کہا کہ اب لوگ حق مہر میں زیادتی کر رہے ہیں، ایک حد مقرر ہونی چاہیے، تو ایک بری عورت کھڑی ہوئی کہ عمر تو کون ہوتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنا مرضی دو، کنتار حضرت جتنے مرضی دو، تو کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا ہاں آج ایک بڑھیا نے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ میرے دربار میں بولو، کہا آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں انفروا خفافا وثقالا، اب نکلو جس طرح بھی نکل سکتے ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ، نکلو، خود بھی نکلو، یہ نہیں کہ پیسہ دے کے چھوٹ گئے ہو، لگاؤ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی، تو بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں لگا دیں۔ جسم جو ہم گلاتے ہیں نا کاروبار کے لیے، دن رات سفر کر رہے ہیں، میں تو کاروباری شخص، مجھے تو پتہ ہے کیسے سفر کرتے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، دنوں کو بھی جاگ رہے ہیں، جہازوں کے سفر، ٹرینوں کے سفر، پھر جا کے وہاں پر سارا ٹائم چینج، سب کچھ اللہ کا دین جس کو اللہ نے سب سے بڑا کہا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، سورہ صاف میں، کہ کیا میں تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ لگاؤ اپنی جانیں اور مال، جو صلاحیتیں ہیں، جو علم ہے، جو صلاحیتیں، جو طاقت ہے، سب اللہ کے دین کے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں علم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا علم دے جس سے سمجھ میں آئے۔ بہرحال ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی جانیں اور مالیں لگاؤ اللہ کے دین میں، ذالکم خیر لکم، یہاں بھی یہی آ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، جو میں نے سورہ صاف کی آئے تھے وہاں بھی کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاؤ، اس سے جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، یہ سب کچھ لگا دو۔ ہلکے ہو یا بوجھل، یہاں فرمایا گیا ہے خفافاً وثقالاً، ہلکے ہو اور یا بوجھل ہو۔ ہلکے بوجھل سے بہت وسیع معنی لیے ہیں جو مفسروں نے لیے ہیں، کہ یعنی جب نکلنے کا حکم آ گیا تو بہرحال نکلنا ہے، چاہے خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو، خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے نکلو، ہوا ساز و سامان ہے یا بے سر و سامانی ہے نکلو، ہوا موافق حالات ہیں یا غیر موافق نکلو، جوان ہو تب بھی نکلو، اگر تھوڑے سے عمر رسیدہ ہو تب بھی نکلو، جو نکل سکتا ہے، جو لڑ سکتا ہے وہ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ تبوک جو ہے نا، اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی، اللہ اکبر۔ تو آج جہاد فی سبیل اللہ کی اگر ندا آئے، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے، اور یہی علاقہ ہے
ایران کا کچھ حصہ، افغانستان، اور پھر وہ اوپر جو رشیا کی اسٹیٹس ہیں اور یہ پاکستان، اس کا کچھ حصہ، یہاں سے لوگ نکلیں گے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی ہمت ہو امام مہدی کی، جب وہ ان کی پکار آئے تو ہم بھی ان کی نصرت کے لیے نکلے، اور اللہ کرے ایسا جذبہ ہونا چاہیے، جہاد کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث لے لیتے ہیں تاکہ اور بھی اس پر ہمارے، اللہ کرے کہ ہمارے جذبات اور بھی اللہ تعالیٰ ابارے، اور اللہ ہمارے دلوں میں جہاد کی، اور جو جہاد ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں اللہ اکبر۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ کی راستے میں گھوڑا باندھا وہ بھی اجر پائے گا، یعنی اس لیے گھوڑا تیار کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اور وہ جوان ہو یا بوڑھا، تندرست ہو یا کمزور۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، یہ اس کے لیے قیامت والے دن، لگاؤ نا اپنا مال تو لگا سکتے ہیں نا، میں اور آپ اپنی جان تو پا سکتے ہیں نا، یہ اس کے لیے قیامت والے دن سایہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، آیت کے اگلے اس میں لے لیتے ہیں، لو کان ارضن قریباً، اگر یہ قریب کا ہوتا نا سفر، اور آسان سفر ہوتا، کیونکہ اگر آ رہا ہے سفرن قاصدہ، اور آسان اور درمیان سفر ہوتا، اور مال غنیمت کے پورے چانس ہوتے کہ اتنا بڑا لشکر نہیں ہے، روم کا لشکر نہیں ہے، تو پھر نکل آتے بہت سارے کمزور، اور جو جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ بھی نکل آتے کہ چلو مال غنیمت مل جائے گا، لتبعوکا، تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے یہ لوگ، آپ کی اتباع کرتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ دور کا سفر تھا، دور کی مسافت، مشقت والا سفر تھا، تو رکے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب یہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، یہ منافق آئیں گے، آ کر قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اے مومنوں کے سامنے آئیں گے، کیونکہ رہتے تو آپ پتہ ہے انصار جو تھے، اوس اور حضرت، اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اللہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے پڑھا سورہ انفال میں کہ اگر آپ پوری دنیا کا بھی مال خرچ کر دیتے تھے نا تو محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کرم کیا، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق سے ان کو جوڑ دیا، اور اس کے قرآن جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پڑھا ہم نے سورہ آل عمران میں، یہ تھی وہ رسی جوڑنے والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت کردار، آپ کی سیرت اور یہ قرآن۔ اللہ اکبر۔ ان قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے کہ اگر استاد ہوتے ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، اے مومنو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، یہلکون انفسہم، ہلاکت میں ڈال دیں یہ اپنے آپ کو، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، انہم لقاذبون، کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں، جتنی مرضی دکھا لے۔ یعنی یہ دیکھ کر کے مقابلہ روم جیسی طاقت کے ساتھ ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ زمانہ شدید گرمی کا ہے، ملک نئے سال کی فصلیں جن سے جو لگی ہوئی تھی، آسیں لگی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے روزگار کا سلسلہ ہے، کٹنے کے قریب تھی۔ تبوک کا سفر لمبا 800 کلومیٹر کا تھا، صحرا پار کرنے تھے، فل گرمی کا موسم، سورج آگ برسا رہا تھا۔ اگر انہیں دنیاوی فائدہ ہوتا نا کچھ، اور یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، تو ضرور شریک ہوتے، لیکن کیونکہ یہ سفر جو ہے لمبا تھا، دشوار تھا، مشکل تھا، گرمی تھی، انہوں نے عذر اور بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ اور رسول کے ساتھ سختی آتی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں جو ایسا حکم دیتے ہیں ان کو، کوئی سختی ہوتی ہے ان کے ساتھ، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہ رہے ہیں، کیسے برداشت کر سکتا ہے کوئی مومن کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پیچھے ہٹ جاتے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ منافقین مال غنیمت کے لالچی تھے، جہاں ان کو آسانی ملتی، قریبی موقع تھا تو ضرور شریک ہو جاتے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ الفاظ آتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے، ابن الامہ کہا گیا انہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ دل سے جہاد کو ناپسند کر رہے تھے۔ منافقین جھوٹ بول کر اپنے حال کو چھپاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ کہ میں نے نہیں دیکھا، یعنی ان کو حقیقت نظر آ رہی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی جھوٹے بہانے تراشے۔ اف اللہ عنکا، اب اگلی آیت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ سے درگزر فرمائے۔ اللہ آپ پر بڑی محبت والے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ آپ پر اپنی مغفرت کرے۔ انگا لیما اذنت لہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ یہ آپ کے پاس آتے، بہانے تراشتے، مختلف قسم کے بہانے کہ جی میری ماں بیمار ہے، بیوی بڑی ساری صحت بیمار ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔
آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 43 کو، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پہ معاملے کر رہے تھے، آپ رفیق اور شفیق ترین جو انسانوں میں سے ہو سکتے نا وہ تھے، اور نبی رحمت تھے، اور رسولوں کے بھی، آپ انبیاء کے بھی امام، اور اتنے رفیق، اتنے شفیق، اتنے کریم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم، اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کی شرافت، آپ کی رفیق کی، آپ کی کریمیت، وہ آپ کو کہہ رہے تھے ہاں جاؤ، اللہ اکبر، آپ اجازت دیں، ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے۔ جھوٹ بولتے، قسمیں کھاتے کہ وہ میری ماں بیمار ہے، میرے بچے کا برا حال ہے، میری بیوی پیچھے کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بیمار ہے، کچھ بھی بہانے بنا کے آ رہے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ بڑی خوبصورت پیاری اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات سے سمجھا رہے کہ کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ کون ہے جو سچ بولا ہے، اللہ تعالیٰ ملک عازبین، اور آپ کو معلوم ہو جاتا جب آپ کہتے نہیں بھی چلنے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تو کون ہے جو سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے، آپ دیتے جاتے۔ آپ کی طبعی جو حلم تھا آپ کے اندر، جو اللہ نے کریمی ڈالی تھی، جو آپ کے اندر جو شان کریمی تھی آپ کی جو رحم اور شفیقی تھی، جو اخلاق، اللہ اکبر، اتنا زبردست اخلاق تھا کہ آپ ان کو رخصت دیتے کہ ٹھیک ہے ہاں یہ مسئلہ تو جاؤ، کچھ بھی نہیں کہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو اتنا پسند نہیں فرمایا، آپ بڑے پیار سے کہا کہ اللہ آپ سے درگزر فرمائے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، کیوں رخصت دیا آپ نے ان کو؟ ان کا نفاق کا پردہ جو ہے چاک ہو جاتا، لیکن آپ نے ان کو رخصت دی تو اب وہ جو پردہ ہے وہ پردہ پڑا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اللہ اکبر، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا شفیق، کیا کریم ذات، اللہ اکبر، کیا برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرنے والے، درگزر کرنے والے، عفو درگزر جو ہے الحمدللہ، اور اخلاق حسنہ جو ہے، اللہ اکبر۔ پوچھا تھا نا حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہا سے، کیا آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو پلٹ کر پوچھا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں۔ کہا آپ چلتے پھرتا قرآن تھے، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں، اب آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، آیت نمبر 44 ہے اگلی۔ اللہ فرما رہے ہیں، لا یستأذنوک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگی ان میں سے کسی ایک نے بھی جو ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، کیسے بہانہ بنا کے اپنے کو بچا پائیں گے، اور کیسے یہ وہ برداشت کر سکتے تھے ایمان والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جائیں گرمی میں اور ہم پیچھے رہ جائیں، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، این یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد نہ کرے اپنے جان اور مالوں سے، نہ اپنے جان اور مال لگائیں اللہ کی راہ میں، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ایسے مومنوں کو تو خوب جانتا ہے۔ مخلص مومن جو تھے جہاد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، ان کا دل تو اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر پر جو ہے وہ حریص تھا، مطمئن تھا، اتنی چاہت تھی کہ بس اللہ سے اجر لینا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی میدان سے ہٹنے والے نہیں تھے، چاہے جتنے مرضی حالات ہوتے۔ منافقین ہر وقت کوئی نہ کوئی عذر اور بہانے پیش کر کے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کرے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی اور جذبہ بھی رکھا، اللہ اسے شہیدوں کے درجے پر پہنچا دے گا۔ اللہ کرے گا یہ جذبہ میرے اور اندر آپ کے پیدا ہو گیا، اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، کٹا دیں گے یہ سر بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بستر پر بھی مرا تب بھی اللہ شہیدوں میں اس کا درجہ لکھ دیں گے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بس اللہ اکبر، یہ بہانے یہ تو وہی تلاش کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے جو ریب میں یعنی اپنے شکوں میں ہی گم ہیں، رد کریے ہوئے ہیں، یترددون یعنی کبھی ادھر ہے، کبھی مسلمان ہے اور کبھی منافق ہے، یعنی کفر کی طرف جانے والے ہیں۔ اس کے برعکس منافق جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے تھے، جیسے پہلے بھی بات ہوگی کہ کسی طرح جہاد پر نہ جایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے پکارا، سخت گرمی ہے، تو انہوں نے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ماتا ولم یکزو ولم یحدث به نفسہ ماتا علی شعبۃ من النفاق، کہ جس نے جو مر گیا اسی حال میں کہ نہ اس کے دل میں کبھی یہ بات پیدا ہوئی، اس کے اندر کبھی یہ بات ہی نہ پیدا ہوئی کہ اللہ کے لیے اپنی جان کٹوانی ہے، جہاد کرنا ہے، تو وہ نفاق کے ایک درجے پر پڑا۔ اس نفاق کے ایک درجے پر وہ وفات پا کے کیا، اللہ اکبر، ایمان اور تقوی کی علامت ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ جو شخص جہاد نہ کرنے کی کوشش کرے، نہ خواہش پیدا ہوئی، تو وہ تو واقعی نفاق کے ایک درجے پر مڑا۔ اس آیت کے ساتھ میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایمان والے کون ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 بڑی خوبصورت آیت ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو تول لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 15 سورہ حجرات، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شکوں میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانیں اور مال لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ، مال بھی قربان کرتے ہیں، جانیں بھی قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں سچے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو تول لیں اس آیت کے تناظر میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی جو نیت بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے، حوصلہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ استطاعت بھی اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔